Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और आज PSL 11 में दो मैचेस खेले जाएंगे. कराची किंग विल फेस पेशावर ज़ल्मी. दिस इज एन ऑल इम्पॉर्टेंट मैच फॉर कराची, गलती की गुंजाइश नहीं है. और उसके बाद दूसरा मैच होगा हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान. मुल्तान अपना कल भी मैच जीता हुआ है, बिल्कुल करीब है प्लेऑफ्स के, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है. लेकिन अगेन सब चाहेंगे कि कोई गलती ना हो और जल्दी से जल्दी अपने वो जो स्पॉट है उसको हासिल कर सकें. तो कराची और पेशावर का जो मैच है जो कि लाहौर में खेला जा रहा है, अब से कुछ देर पहले उसका टॉस हुआ है. अच्छी बात यह है कि डेविड वार्नर की वापसी हुई है और उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है. तो ये है सिनेरियो, ये मनाजिर आप देख रहे हैं. थोड़ी देर पहले के टॉस के मनाजिर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं. और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम. बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ. ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतना भी जोर डाला जाए कि ये मैच कितना अहम है, वो कम होगा, क्योंकि कराची ने कराची में आने के बाद वो जो अपना मोमेंटम है वो खो दिया था. चारों मैचेस यहाँ हारे, वहाँ 100% रिजल्ट था, यहाँ 100% चीज़ें अगेंस्ट गई. अब बैक टू लाहौर और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कैसे देख रहे हैं? सामने जो अपोजिशन है उनका भी तो 100% रिजल्ट है, चाहे वो लाहौर में हो चाहे कराची में. हमारा अगर लाहौर में है तो उन्होंने तो कराची में भी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है. और जो सबसे मेन बॉलर था लाहौर में जो आपके 3 मैच जीतने में, वो आज नहीं खेल रहा. सरप्राइज है मेरे लिए. क्या कुछ पता नहीं, शायद भाई को शायद पता हो. रेस्टेड है, कोई इंजरी नहीं है. हाउ कम कि ही इज रेस्टेड इन अगेंस्ट वाइटल मैच? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. उसका ज़ैम्पा का आपकी बैटिंग में तो स्ट्रांग पॉइंट है हर चीज़. सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, चाहे वो मोइन अली हो, बॉलिंग कम बैटिंग में ज़्यादा उसका रोल है. तो ज़ैम्पा का होना आज के मैच में बहुत ज़रूरी था. लेकिन बात वही है, डू एंड डाई वाला मैच है. बेस्ट ऑफ लक कराची किंग को. और वार्नर किस तरह खेलता है ये देखेंगे जी. आदम आ गया अच्छा. सारे आपके मेन प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे थे. प्लेयर्स बैटिंग वाले टिक है नजीब. अब बॉलिंग का सबसे बड़ा वो होगा. बॉलिंग में देखना है कि क्या होता है. बैटिंग की चीजें तो अब सारे जो मिसिंग पीसेस थे ऑफ द पजल, जिसपे हम कह रहे थे कि कैसे कराची अच्छा करेगा जब मेन प्लेयर्स ही इंजर्ड हैं, तो वो वापसी हुई है, वो अच्छा है. बिल्कुल अच्छा है. लेकिन दूसरी बॉलिंग और भी कर ली अपनी. ज़ैम्पा को रेस्ट करवा के, आई डोंट नो क्या उन्होंने रीज़न दिया, रेस्ट दिया, कोई इंजरी है, कोई ऐसी कोई नहीं, मैंने पता किया उनका रेस्ट है. तो क्या पैदल गया कराची लाहौर? क्या कराची से लाहौर मैं पैदल गया. वो उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, तो क्या कह सकते हैं. लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से अब वार्नर तो आ गया, आजम खान भी आ गया, बॉलिंग भी है. बैटिंग जैसे टॉस जीत के पहले बैटिंग, यही एक सूरत है ज़ल्मी को अंडर प्रेशर करने की. रन्स ऑन द बोर्ड 180 190 लगाएं, उसके बाद बॉलिंग को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है बैटिंग लाइन है पूरी ज़ल्मी टीम. आप देखें, मेंडिस देख लें, हारिस, मैं हैरान हूँ कि कैसे रेस्ट करवा दिया. वो तो हर मैच में ही अच्छा स्टार्ट दे रहा था. उसके बाद बाबर जैसे खेल रहा है. सब देखे, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो मैच फिनिश कर रहा है. अब कराची के लिए ये डू एंड डाई हर मैच है, जीतना बड़ा ज़रूरी है. और वार्नर के रन्स करने और आज़म खान जैसे लास्ट 2 मैच खेला, उस अप्रोच के साथ मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा टोटल होगा. उसको अपनी वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो पिंडी के खिलाफ उसने, जो उसकी बैटिंग का स्टाइल था. बिल्कुल ठीक है. शाहिद साहब, चेंजेस आपके सामने हैं. वहाँ जेम्स विंस आया, अगर हारिस नहीं है, जो एज प्रॉमिस्ड, जो बाबर ने कहा था कि हम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ हारिस को रेस्ट देके. एक विंस है और विंस को भी अच्छा है कि इस मौके पे ट्राई कर लें, आगे काम आ सकते हैं. दोनों टीमों को कैसे देख रहे हैं? उसका PSL का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वाइड उसका लीग्स का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है. कहीं पे भी देखें उसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ऊपर टॉप ऑर्डर में एक अच्छा नाम आया है पेशावर ज़ल्मी के लिए. लेकिन अगेन वही वाली, जिस तरह BA और KA ने कहा कि ज़ैम्पा को रेस्ट कराना है इस इतने इंपॉर्टेंट मैच में. और अगर बैटिंग में कोई अगर बैठता था तो मेरे हिसाब से सलमान अली आगा बैठता था. आउट ऑफ फॉर्म, 70 रन भी 80 रन भी नहीं है उसके. 7 बेग 50 बना चुका है. एक 50 बनाने के बाद उसे रिटायर्ड आउट कर दिया. 7 बेग की ज़्यादा फॉर्म लगी हुई है, उसको खिलाना चाहिए था. खैर, ये अब इनका अपना है. बट वार्नर इज़ बैक after recovering his back. Hopefully luck is also back for Karachi Kings. बिल्कुल, this is very important. 3 बैक हैं. हाँ, कराची की
قسمت جو ہے وہ ان کا ساتھ دے. اوور آل اگر ٹیم کو دیکھا جائے تو ایک اچھی بیلنس سائڈ نظر آ رہی ہے. کراچی کنگز بالکل نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کتنی بھی بڑی ٹیم بنا لیں, 245 کروڑ روپے کی ٹیم خرید لیں, بنا لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن اگر وہ اس دن میچ والے دن اچھا نہیں کھیلتی تو وہ پرابلم کرتی ہے آپ کو. آپ دیکھیں اوپر سے بیٹنگ کا چارٹ دیکھیں تو 400 رن مینڈس اور بابر اعظم کے ہیں, کسی کے 300, کسی کے 200. کراچی کنگز میں ایک بھی 200 پلس ٹوٹل نہیں ہے. 187 ہائیسٹ ہے اعظم خان کا, جس نے میچز بھی مس کر دیے. تو آپ کی جب بیٹنگ نہیں چل رہی, اسی طرح بالنگ میں 11 وکٹوں کے ساتھ حسن علی ہے, باقی اب بالرز اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کراچی کنگز کے لیے ضروری ہوگا کہ بیٹنگ بالنگ دونوں شعبوں میں اچھا کریں اور پھر کیچز بھی نہ چھوڑیں. ایک بابر اعظم کا یا مینڈس کا جیسے حسن نواز نے کیچ چھوڑا تھا تو پھر آپ کو پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, باسط بھائی کی طرف آتے ہیں. باسط بھائی مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح کی پرفارمنس پشاور زلمی ابھی تک دے رہا ہے, ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ وہاں بھی اچھا کھیلے, یہاں بھی اچھا کھیلے, یہاں اتنے میچز ہوئے نہیں, ایک میچ کھیلے تھے, ایک بارش کی نظر ہو گیا تھا, تو یہاں کا ابھی صحیح سے پتہ چلے گا. کیا اسٹریٹجی ذہن میں رکھنی پڑتی ہے ایک ایسی ٹیم کے اگینسٹ جو جیلن ہوئی ہوئی ہے, جو اتنا اچھی فلو میں چل رہی ہے؟ دیکھو پہلی چیز تو حارث ڈراپ نہیں ہوتا تھا, میں سچی بات بتاؤں, وہ چاہے 1 اوور کھیلے چاہے آدھا اوور کھیلے, وہ جو ایک فلائنگ سٹارٹ دے دیتا تھا, چاہے وہ 15 رن کا ہو چاہے 25 رن کا ہو, اس سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی تھی بابر کو اور مینڈس کو. صحیح ہے, اب ونس کراچی کا ہی پرانا پلیئر ہے اور PSL میں ہمیشہ اچھا کھیلتا ہے. جو آپ نے کراچی کنگ کی بات کری نا کہ وہ سامنے کھیل رہے ہیں 80s کی ویسٹ انڈیز کے سامنے, جو انبیٹیبل کالی آندھی تھی نا, کیا پلان ہے؟ پہلی بات تو اپنی بیٹنگ بہت اسٹرانگ کر لی ہے اور بالنگ میں 2 ہی ریگولر بالر ہیں, حسن علی اور زاہد محمود اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہے. باقی مجھے بتائیں نا, خوش دل, عباس آفریدی, معین علی, سلمان علی آغا نے بالنگ کری نہیں ہے, تو مطلب آدھے وہ نیوزی لینڈ والی سوچ آ گئی نا, آل راؤنڈرز بیٹنگ اسٹرانگ کر لو. اگر آپ اپنی بیٹنگ اسٹرانگ کر رہے ہیں تو پھر پہلے باری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اسٹرانگ پوائنٹ اس وقت کیا ہے کراچی کنگ کا؟ اگر جو ٹیم بنائی ہے بیٹنگ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے, تو پھر اسٹرانگ پوائنٹ بعد میں کرتے ہیں نا. لیکن باسط بھائی جب ایک ٹیم ہار رہی ہوتی ہے نا تو وہ تو پھر رنز آن دا بورڈ زیادہ سیف فیل ہوتا ہے نا. نجیب بھائی دیکھو, جو کرکٹ وائز میں بات کر رہا ہوں, جو ٹیم بنائی جاتی ہے نا اس میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے آپ کی بالنگ اسٹرانگ ہے یا بیٹنگ اسٹرانگ ہے, چاہے وہ T20 فارمیٹ ہو چاہے ODI فارمیٹ ہو. اس لحاظ سے پہلے باری لینا کہ یہ ذہن میں کہ ہم 250 رن کر دیں, بہت مشکل لگتا ہے مجھے. سیدھی سی بات ہے, ان کی جو بچے بالر ہے نا. یہ بریکنگ نیوز ہے کہ محمد نواز انڈر PCB انویسٹیگیشن آفٹر پازیٹیو ٹیسٹ فار ریکریشنل ڈرگ یوز. ناظرین آپ کو ایک بریکنگ دے رہے ہیں, شاہد صاحب آپ کو بریکنگ دے رہے ہیں محمد نواز کے حوالے سے, پاکستان کے آل راؤنڈر محمد نواز. شاہد صاحب ذرا اپڈیٹس پھر سے دیجیے گا. محمد نواز کے خلاف تحقیقات پاکستان کرکٹ بورڈ نے شروع کی ہیں. کو ریکریشنل ڈرگ کے لیے ان کا ٹیسٹ ہوا ہے, وہ پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے. اس کا مطلب ہے اب نواز مزید PSL میں تو شاید حصہ نہ لے سکیں, اور نواز ملتان سلطان کے لیے کھیل رہے ہیں. تو PCB کی طرف سے یہ ایک آئی ہے, ذرائع بتا رہے ہیں کہ محمد نواز پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے ان کا ریکریشنل ڈرگ کے اوپر. ریکریشنل ڈرگز کے استعمال پر محمد نواز کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, اور اب جیسے اس کی آگے اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے. اٹس ناٹ اے گڈ سائن اس طرح کی خبر آنا. ٹیسٹ ہو گیا بڑی بات ہے. ابھی دیکھیں آگے کیا آتی ہے سٹوری, وہ تو PCB بتائے گا, میڈیکل پینل بتائے گا, اور ملتان سلطان کی ٹیم بتائے گی. لیکن جہاں تک باسط بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے, دیکھیں آپ نے بالنگ اتنی ویک کر لی ہوئی ہے, جو بولرز کھیل بھی رہے ہیں وہ بھی اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے, بڑی بری فارم سے وہ لاہور میں گئے ہیں. ٹھیک ہے لاہور میں اچھا سٹارٹ ہے, لیکن آپ کی بیٹنگ اسٹرانگ ہے تو آپ کو پھر چیز کرنا چاہیے. لیکن دوسری ٹیم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ دوسری ٹیم کس میں کمفرٹیبل ہے. وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بڑا سکور کر رہی ہے, دو بڑے ٹوٹل ہوئے ہیں وہ زلمی نے کی ہیں, تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, ایک میچ زلمی کا ہوا ہے آپ کے سامنے حیدرآباد کے ساتھ پنڈی کے خلاف چیز کرتے ہوئے ان کو کافی پرابلم ہوئی, وہ بھی چیز سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے گیمبل کھیلا. میرے خیال سے لیٹ سی وہ اسی صورت یہ گیمبل کامیاب ہوگا جب 190 رنز بنائیں گے. اچھا, اس کی مزید ڈیٹیل یہ آئی ہے کہ نواز کا ٹیسٹ T20 ورلڈ کپ کے دوران ہوا تھا اور وہ پازیٹیو ہے. اس کا مطلب یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے, اور یقیناً جب T20 ورلڈ کپ تھا
تو اس کا مطلب ہے ICC نے وہ ٹیسٹ کیا ہوگا, اور اب انہوں نے پریلیمنری PCB نے بھی ٹیسٹ کیا, PCB نے ٹیسٹ نہیں کیا, ICC نے ٹیسٹ کیا اور وہ پازیٹیو آیا ہے ریکریشنل ڈرگس کے لیے. اور نواز T20 بلاسٹ میں انگلینڈ بھی جانے والے تھے. اس کا مطلب ہے اگر ان کے اوپر کوئی پابندی لگے گی تو وہ ان کی ڈیل بھی خراب ہوگی, آگے PSL کی بھی ڈیل خراب ہوگی. ہر کرکٹ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو پھر پابندی کا سامنا تو اس میں ہے ہی. کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. پازیٹیو آ گیا نا, اب تو پازیٹیو آ گیا. ICC کا جیسے بتایا, اب تو ICC کے ہاتھ میں گیم ہے نا, انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی, انہوں نے رپورٹ دینی, شاید بھی اتنی دیر شاید پتہ کروا لیں. ساتھ کے ساتھ میچ کھیلا تھا نواز T20 ورلڈ کپ میں, اور اسی دوران ٹیسٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے 2 پلیئرز کا ہر ٹیم سے ٹیسٹ ہوتا ہے میچ کے بعد. وہ ایک ٹیسٹ ہے جو پازیٹیو اس کا آیا, ظاہر اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. انٹرنیشنل لیبورٹریز میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, چھپ چھپا کے رزلٹ دیتے ہیں ہر چیز. مطلب آج کا میچ بھی نہیں کھیلے گا ظاہر ہے ملتان سلطان. ہاں بالکل ظاہر ہے, ابھی تو ہر چیز سے روک دیا جائے گا جب ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے. ابھی آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں نا, یہ ICC نہیں, یہ آفیشیلی ہے نا, وہ کہہ رہے تھے PCB نہیں ذرائع PCB کے ذرائع کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ سٹوری آ گئی, اس کا مطلب ہے ICC نے یہ سٹوری دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کامران جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ وہ کراچی میں میچ ہوا تھا. پچز کا معیار کراچی کی اور لاہور کی بہت فرق ہے. کراچی میں آپ نے جو پہلا میچ حیدرآباد والا بتایا نا 145 والا تھا شاید, تو وہ مشکل میں آ گیا تھا پشاور, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ 14 رن چاچا نے بنا دیے, ادروائز وہ میچ ہارے ہوئے ہوتے. پنڈی کے خلاف بھی چیز کرتے ہوئے لاسٹ 30 بالوں پہ 77 رنز کیے ہیں, تو وہ بھی ایک اچھا تھا کہ انڈر پریشر وہیں سے تو یہ پیک پر آئے. ہاں جی, وہی سے آئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو کراچی پشاور سے ہارا تھا نا جو پچھلا میچ, وہیں سے یہ ٹاس جیت کے بالنگ کر لی تھی, تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا نا کہ ان کو جب پہلی ان کو بیٹنگ دی تھی پچھلے گیم میں, تو ایک پہاڑ جیسا سکور بن گیا تھا. اس کا ذرا اگر ہم اسکرین پر بھی دکھا دیں پچھلے میچ کا سکور کارڈ, اگر ہم اسکرین پر وہ دکھا دیں کہ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنائے 246 فار 3, جواب میں 87 پر کراچی کنگ آل آؤٹ ہو گیا تھا. صرف 16.1 اوور, 17 اوور بھی پورے نہیں کھیل پائے تھے, اور 159 سے وہ جو ہمارا اس وقت دکھتا ہے نا کہ نیٹ رن ریٹ اتنا خراب ہے, وہ اسی میچ کی وجہ سے ہوا. کپتان کون تھا جی؟ وہ تو وارنر ہی تھا اس میچ میں تو وارنر ہی تھا جو سیدھا فلائٹ سے آیا تھا. اس میچ میں تو وارنر ہی تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وارنر انجرڈ ہو گیا, وارنر چلا گیا. وہ حالانکہ وہ میچ ریسٹ کر لیتا نا تو یہ پرابلم نہیں ہوتی. جو 3 میچ 4 میچ چھوڑے نا, جیٹ لیگ 14 گھنٹے کی فلائٹ اتنی آسان نہیں ہوتی نا جی, کہ آپ 4 بجے پہنچ رہے ہیں, اس کے بعد 7 بجے, مطلب 5 بجے ہی سمجھے نا, آپ نے گراؤنڈ بھی جانا ہے, میچ کھیلنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے وہ فیصلہ کاز کر گیا. لیکن لیٹس سی, گڈ لک ٹو کراچی کنگ. میرے حساب سے بالنگ بہت ویک ہے, لیکن T20 ایک اوور میں آپ 2 آؤٹ کر دیں. زاہد محمود کو کا گیمبل کرا ہے, مائٹ بھی وہ پے کر جائے. دیکھیں کل بھی تو دیکھیں میچ کوئٹہ جیت رہی تھی, 2 بالوں پہ 2 آؤٹ ہوئے, 1 رن آؤٹ ہوا, اور نیکسٹ بال پہ حسن نواز آؤٹ ہوا, کیسے گیم میں واپس آ گئے. تو یہی چیز ہے کہ چیز کرتے ہوئے نا T20 میں آپ 180 190 کر رہے ہو, تو پھر انڈر پریشر آتی ہے ٹیم. جب آپ کو بیک ٹو بیک 1 اوور میں 2 وکٹیں مل جائے, 1 اوور میں 15-20 رنز ہو جائے, تو گیم میں آ جاتے ہیں. تو اب کراچی کی ٹیم کو ایسا کرنا پڑے گا. بالکل میرا خیال ہے کہ کوئٹہ جو میچ ہارا ہے وہ تو نافع کی اور اپنا روسو کے شاٹ سے ہارا ہے. وہ رن آؤٹ اور حسن نواز کے بعد بھی میچ جیت گیا تھا. صحیح بات ہے, وہاں تو وہ کاز کر گئے بیٹ شاٹ جو ہوتے نا نافع کے, لیاقت بھائی کے اور روسو کے. ٹھیک ہے, تو اس میچ میں ہم بات کریں گے. ٹیمیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, ٹاس کا آپ کو پتہ چل گیا ہے. کل جو ہے وہ جو میچ ہوا پنڈی کا, ان کو اپنے اس میچ میں 8ویں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ملتان سلطان کی ایک اور کامیابی. جی, تو یہ رہی پوزیشن اس گیم میں. رضوان کا کیا کہنا تھا؟ رضوان نے یہی کہا کہ ہم چاہتے تھے کسی طرح سے بھی یہ میچ جیتے, لیکن غلطیاں بار بار وہی ہو رہی ہیں. باسط بھائی, ریزلٹس تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اتنی بری پرفارمنس اوور آل پوری ٹیم کی, اور ہم بار بار یہ کہتے رہے یہ ٹیم اتنی بری نہیں ہے جتنے برے ریزلٹس آ رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں غلط ثابت کرتی رہی. اور رضوان جو سٹرگل کر رہے تھے, کل مزید سٹرگل کیا, اتنا سلو ہو گئے. کیا کہیں گے؟ نجیب, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. دیکھو اس میں میں یہ نہیں کہوں گا بڑے نام ہے, بڑی مطلب مینجمنٹ ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو پکڑ نہیں پا رہی.
ان کی مینجمنٹ بھی نہیں پکڑ پا رہی اور یہ لوگ بھی نہیں پکڑ پا رہے. مجھے حیرت ہے, وہ ایک بچہ تھا فضل, جو جس کا نام پاکستان ٹیم میں آیا ہے, تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ کیوں نہیں کھیلا کل؟ کیا اس کو ٹیسٹ میچ کے لیے تیاری کے لیے بھیج دیا گیا ہے؟ وہ نہیں کھیل رہا. کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں. مطلب میں اور کچھ نہیں بول پاؤں گا ورنہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے والے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, تو اب ہم کیا بولیں. ٹھیک ہے کامران, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ کس طرح کا یہ میچ ہوا؟ کوئی چانس کسی بھی میچ میں ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جیتنے کی پوزیشن میں بھی آ رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, لیکن کوئی ٹیم ایسا نہیں چاہتی کہ ہم میچ کیا نام ہے ہارتے ہی جائیں. لیکن یہ ہے کہ غلطیاں پہلے میچ سے کر رہے ہیں. بولنگ آپ دیکھ لیں, اس کے بعد پھر بیٹنگ آرڈر دیکھ لیں. اب ٹھیک ہے رضوان اوپن ہی کرتا آ رہا, کر رہا اوپن. آپ عبداللہ فضل کو کھلا رہے ہو, چلے اوپن نہیں کروانی, نمبر 3 پہ تو کھلائیں. ایک آپ کے پاس پرفارمر ہے. پھر اس کے متعلق یہ بات کی گئی, ہم نے اس کو بلا کے بتایا, کہا اس نے اپنی کیا نام ہے کہا کہ میں ٹھیک ہوں میں کھیلوں گا. لیکن کوئی بھی ینگسٹر کھیلے گا تو وہ تو یہی کہے گا, مجبوری ہے نا, مجبوری ہے. یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے چھٹے نمبر پہ اور اوپن پہ ہٹا کے چھٹے نمبر پہ کھلاؤ. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا میں نے نہیں کھیلنا. تو یہ مجھے غلطیاں کر رہے ہیں, لیکن ایفرٹ کر رہے ہیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب اگلے سیزن کا سوچیں, اگلے 2 میچز کا سوچیں, کیا بہتر ہو سکتا ہے اگلے سیزن کے لیے کام آ سکے. جو غلطیاں کی ہیں وہ خود آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, کلک نہیں کر پا رہے, تو اس پہ کام ہوگا تو اگلے سال بہتر ہوگا. اتنی ہیوی ویٹ ٹیم, اتنے بڑے بڑے پلیئرز, اتنا ہیوی ویٹ کوچنگ اسٹاف. انضمام الحق وہاں ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہیں, جسٹن کیمپ ہیں, شاہد اسلم ہیں, عبد الرحمان ہیں, والش ہیں. اتنا بڑا, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ والی بات تو نہیں ہے. بہت سارے جب پکوان میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو شاید وہ پرابلم نہ ہو جائے. اور 2 بڑے کامن فیکٹر ہیں. ملتان سلطان پچھلے سال بھی 10 میں 9 میچ ہاری, 1 ہی میچ جیتی. اس وقت بھی عبد الرحمان کوچنگ اسٹاف میں تھے اور رضوان کپتان تھے. تو کیا غلطیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا, اور اپنی نئے سرے سے ایک اپروچ بنانی پڑے گی PSL 12. اگلے سال ہی ہے جو بھی ہے کہ نیکسٹ PSL 12 میں اچھا کر سکے. جیسے زلمی نے سوچا, لاسٹ ایئر نہیں کوالیفائی کیا, کیسے ٹیم بنائی. ملتان سلطان دیکھ لیں, نئی مینجمنٹ جو آسٹریلین تھی, جنہوں نے پہلے سیالکوٹ کی ٹیم نام تھا, کیسے اپنی پک لی ہے, کیسے ٹیم انہوں نے بنائی ہے. اس ٹائپ کے ڈیسیژن کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, رضوان کی زبان میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. رضوان میاں, دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار HBL PSL سیزن 11. اور میچ جاری ہے کراچی کنگ اور پشاور زلمی کے درمیان. لائیو مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. تیسرے اوور کا کھیل جاری ہے. اب تک 20 رن ہے. آغاز بڑا اچھا ہوا ہے کراچی کے لیے. 2.2 اوورز کے بعد 20 رن ہے, اور اس وقت وارنر اور جیسن رائے وکٹ پر موجود ہیں. باسط بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ؟ 10 اوور تک یہی دونوں کھیلے. ہاں یہ بڑا اہم ہے, اگر یہ دونوں کھیلیں گے پھر تو 10 اوور تو بہت ہے. کھیل لیں نہیں 10 اوور تک, 10 اوور کا پھر نیچے والے اس طرح کے ہیں. یہ کر لیں. آپ سے یہی جواب کی امید تھی. آپ جیسے آپ دل پہ کیوں لیتے ہیں, زلمی کے ہیں تو یار یہ تھوڑی ہے. دعا کرے کہ پار پلے یہ دونوں کھیل جائیں, تو 6 اوور کے بعد 4 اوور رہ جائیں گے نا. نہیں, پار پلے کھیل کے تو یہ 70-80 رنز بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان سے بولے تو دل سے بولے. نہیں دل سے ہی بول رہے ہیں. زلمی کے دل سے پاور پلے کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے نا کراچی کا. دل سے بول رہا ہوتا ہے تو میں نے 19 رنز کہنے تھے پاور پلے میں. نہیں بات یہ کہ پشاور تو پہنچ گئی ہے, اب تو کراچی کا ساتھ آپ دے سکتے ہیں. وہ اسی صورت ہے, یہ پیر جتنا لمبا جائے گا پاور پلے پہلے یہ اچھا کیا نام ہے یوٹیلائز کریں, یہ دونوں کھیلیں گے تو ڈیفینیٹلی مجھے لگ رہا ہے 60-70 رنز بننے چاہیے. اور جیسے دونوں کھیل رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں. جیسن رائے کے آنے سے بڑا فرق پڑا ہے. وہ جس ٹائم پہلے ہی میچ میں انہوں نے جس طرح سے کھیلا تھا, اور اس وقت بھی وہ جس انٹینٹ سے کھیل رہے, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا وائٹ بال پلیئر رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن پچھلے 2-3 سال سے اب انٹرنیشنل لیگز میں بھی اسے اتنی اہمیت یا اتنی ویلیو نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے اسے. اور کراچی کنگز نے بھی غالباً وسیم کے ریپلیسمنٹ کے طور پر لیا ہے اسے. اچھے میچز اب تک کھیلیں, لیکن کراچی کنگز کو وہ امید ہے آج کے میچ میں ڈو اور ڈائی میں. PSL کی ہسٹری کا ہائیسٹ اسکور بھی جیسن رائے کا ہے, تو اگر آج اس ہائیسٹ ریکارڈ کو اپنے ہی توڑ دے تو بہت ہی اچھا بات ہے. ایک ٹائم پہ بڑا ڈینجرس پیئر ہوتا تھا اوپننگ, جانی بیسٹو اور جیسن رائے.
اور آپ کو پتا ہے کہ 2019 ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں کیسے وہ کھیلتے تھے. تو یہ انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑنے کی وجہ سے نا، کانٹریکٹ نہ لینے کی وجہ سے لیگ کرکٹ کو زیادہ اہمیت دی، جس کی وجہ سے بالکل آف کلر نظر آیا. جیسے ڈیکو کا آپ دیکھ لیں، اب نکلس پورم کا حال دیکھ لیں. نکلس پورم اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے. کلاسن تو ابھی بھی کھیل رہا ہے بہت اچھا، لیکن ڈیکاک بھی کھیل رہا ہے ابھی. تو ڈیکاک نے واپس آیا انٹرنیشنل، ابھی واپس آیا نا. پورن بڑا بری طرح پورن نے تو ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کی وجہ سے اب اس کے لیگ میں 29 سال میں ریٹائرمنٹ لے کے فل ٹائم لیگ کھیل رہا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ لیگ میں پیسے کمانے پہ نمبر 1 ہے وہ. صحیح بات ہے، بالکل. دعا یہی کہ جیسن رائے 100 کر دے آج جی، کہ بالنگ ہماری جو ہے نا وہ پھر یہ ویسٹ انڈین پلیئر اسی طرح کرتے ہیں کہ 3 اوور کا کھیل مکمل ہو گیا ہے اور 27 رن بن گئے ہیں. ڈیوڈ وارنر 9 پر ہیں 7 بالوں پہ، اور 11 بالوں پہ 17 رن جیسن رائے کے ہیں. سفیان مکیم کھیلا ہے جی ہے سفیان. اور پہلے مجھے بتائیے آپ اپنا تبدیلی ہے. ہاں وہ ایک ہی تبدیلی ہے. چیک کر رہے تھے آپ کو. ہاں مجھے اتنا بتائیں کہ آپ باسط آپ کے ہم نام کیسی لگی بالنگ؟ اچھا بالر ہے اس پچ کے لحاظ سے، جس طرح کے ابھی تک بال کریں اچھے کریں. چاچا کی پٹائی ہونی چاہیے اس پچ پہ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کوئی بھی جس کو تھوڑا سا بھی سینس ہونا، وہ مڈ وکٹ نہ کھانے والی بالنگ کر رہا ہے، تو اس کو آف اسٹمپ پہ یوٹیلائزیشن. ایک اوور میں 11 رن تو پڑ گئے ہیں، اس سے زیادہ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب 11 رن بھی کم ہے. اچھا، جس طرح کی پچ ہے نا اس حساب سے ٹھیک ہے. ابھی تک کامران 3 اوور میں 27 لگ رہا ہے کہ پاور پلے میں اچھا سکور بن جائے گا. بالکل بننا چاہیے، اور اس وقت سیٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں. اور جیسن رائے جیسے کھیل رہا ہے تھوڑا سا جیسے باسط بھی نہیں نا، تیز بالنگ کر رہا ہے. اگر یہ خیر کیا میں ایسے بولروں کو یہ ہوتا تھا جو اچھے بیٹسمین ہیں وہ تھوڑی سی وکٹیں ایکسپوز کرتے تھے. وہ آتا تھا بیچ میں پیچھے گرتا تھا، آف سائڈ پہ کھیلا جاتا تھا، کٹ کھا لیتے تھے، ذرا ٹانگ پہ کرتا تھا، سویپ کھا لیتے. ایسے بولرز کو ایسے آپ تنگ کریں گے نا، اس کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کہاں بالنگ کرنی ہے. اور بڑی بات ہے میں کہتا ہوں کہ افتخار پاور پلے میں ایسی پچیز پہ اوور کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ ہماری اسکل کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کر بھی رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے. اس کی اسکل بڑھ گئی ہے نا. بیٹسمین والی سائیکی سے جیسے حفیظ تھا، حفیظ کو کیا ایڈوانٹیج تھا؟ وہ بیٹسمین تھا، اس کو پتا ہے بیٹسمین کی سائیکی کا ایڈوانٹیج نہیں تھا. بیٹنگ کا اس کو پتا، بالنگ لیفٹ ہینڈ کا سب سے مشکل بالر. یہ بات تو صحیح ہے کہ لیفٹ ہینڈر کے لیے تو وہ ایک نائٹ میئر تھا. کرکٹنگ مائنڈ اس کے ایسا چلتا ہے، بالنگ میں تو ویسے ہی نہیں. وہ لیفٹی کسی کو نہیں کھیلنے ٹرپل تھریٹ نا، مطلب بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ. چاچا بھی وہی کام کر رہا ہے، بس چاچا یہ کہ صحیح ڈیلیوری کرتا ہے. وہ جو کامران کا پوائنٹ تھا نا کہ ہماری بیٹنگ کی، وہ تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ہماری بیٹنگ کی اسکل دیکھیں نا کہ وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے. کون؟ افتخار تو اچھا کر رہا ہے، لیکن ہماری بیٹنگ بھی تو خراب ہو گئی ہے نا کہ وہ اس میں نہیں. تو ہمارے تو دونوں فورنر کھیل رہے ہیں نا یار. دیکھو یہاں پہ چھکا ہی مارنا ضروری نہیں ہے افتخار کو. آپ چوکے مارو، ٹائم کرو، اس کا توڑ لاؤ. اب ہم ہر جو بات کرتے ہیں دیکھنے والے بھی سوچتے ہیں ہر بال پہ چھکا. ارے بھائی چوکا بھی ہوتا ہے، ڈبل بھی ہوتا ہے، سنگل بھی ہوتا ہے، امپرووائزیشن بھی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. بالکل. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے 3 لوکل نے جو سینچریاں کری ہیں، یہ اچھا سائن ہے. کوئی نیا بچہ 100 کرے نا. 30 رن ہے 4 اوور میں، اور افتخار کے 2 اوور میں 14 رن. اس اوور میں صرف 3 رن بنے. باسط بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سن لیا افتخار نے سن لیا، انہوں نے نہیں سنا. وارنر کراچی کی زیادہ وارنر کھیلا اس کو. کراچی کی بیٹنگ کیونکہ جاری ہے تو ٹاپ 5 بیٹرز بھی اب تک کے دیکھ لیتے ہیں اس سیزن کس کی کیا پرفارمنس رہی. اینڈ گڈ تھنگ از کہ جو ٹاپ سکورر ہیں اعظم خان کراچی کی طرف سے، وہ واپس آ گئے ہیں ٹیم میں. تو اعظم ٹاپ پر ہے، 187 رنز ہے، 37 کی ایوریج ہے، 138 کا اسٹرائک ریٹ ہے. معین علی دوسرے نمبر پہ ہیں، 7 میچز میں 48 ان کا ہائیسٹ ہے، 26 کی ایوریج ہے، 148 کا اسٹرائک ریٹ ہے. سعد بیگ سرپرائزنگلی آج ان کو ریسٹ دیا گیا ہے، جبکہ آغا بالکل نہیں چل رہے تھے. 7 کو ریسٹ دیا، آغا کھیل رہے ہیں. 7 کی جو ہے وہ 23 کی ایوریج ہے، 127 کا اسٹرائک ریٹ ہے. رضا ہینڈرکس نے 3 ہی میچز کھیلے، اور ڈیوڈ وارنر 4 میچز کھیل کے 5ویں نمبر پر آ گئے. تو یہ کراچی کے بیٹرز ہیں جن کی پرفارمنس یہ ہے. لائیو مناظر آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں. علی رضا اپنا پہلا اوور کرانے آ رہے ہیں اس سیزن. علی نے بڑی تیز بالنگ کرائی ہے
یہ پہلے بال پہ ہی چوکا پڑا ہے. جیسن رائے ناٹ امپریسڈ اور بڑی آسانی سے باؤنڈری کے پاس. باسط بھائی علی رضا کے جتنی پیچھے بال کرے گا دونوں بیٹسمین کے لیے فائدہ ہے, چاہے وہ وارنر ہو اور چاہے اپنا یہ جیسن رائے ہو. ابھی آپ بتا رہے نا اعظم کے سب سے زیادہ اسکور ہیں, سرپرائزلی ٹاپ آرڈر کا کوئی بیٹر نہیں ہے. یہ لمحہ فکری ہے کراچی کنگ کے لیے کہ T20 میں ٹاپ آرڈر ڈومینیٹ کرتے ہیں کے لیے ہی ہے اور کیا. تو وہ ان کے نام نہیں ہے, میرے لیے سرپرائز ہے. اور ساتھ نے جو رنز کرے وہ نیچے کرے. نہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ 3 میچز کے بعد ایک میچ تو وہی جو واپس آ کے کھیلا وسیم چلا گیا, تو آپ کا اوپننگ پیئر سٹیبل ہی نہیں رہا نا, وہ چینج ہوتا رہا نا. نجیب 3 میچ بہت ہوتے ہیں ٹاپ آرڈر کے لیے T20 میں. مطلب لاہور کی گراؤنڈ پچ پہ آپ 3 میچ کھیل رہے ہیں اور اس میں 50 نہ ہو, میرے لیے سرپرائز ہے. کامران دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اور ٹاپ آرڈر میں آپ دیکھیں جو ہائیسٹ اسکورر ہے ٹاپ 5 بیٹسمین نکالا ٹاپ آرڈر کے ہی ہیں. اور کراچی کی ٹیم میں ہائیسٹ اسکورر نہیں ہے کوئی ٹاپ آرڈر, اعظم خان ہے. تو وارنر ٹھیک ہے 2 میچ کھیلا بھی نہیں ہے, اور ایک تو آپ کو پتا زلمی کے خلاف لاسٹ کھیلا, وہ کیا نام ہے 3 میچ نہیں کھیلا. تو یہی چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے کراچی کی ٹیم کو کافی پرابلم میں لے کے آئے. اگر بالکل باسط بھائی نے جو پہلے بات کی ہے نا کہ وہ میچ ریس کر لیتا نا تو یہ کراچی کا حال نہ ہونا, اگلے 3 میچز کھیل لیتا. آؤٹ ہو گیا, بولڈ ہو گیا. اور وارنر کی وکٹ گئی. زبردستی Yeah, we've seen Warner over the course of the last probably 5 or 6 years implement this shot where he comes inside the line, drops his back leg and tries to help it on its way. It wasn't there. Probably would say it was a premeditated shot. جی علی رضا نے بہت ہی شاندار بال کرایا اور وارنر کے پاس اس تیز بال کا کوئی جواب نہیں تھا. تو گڈ سائن ینگسٹر جو ہم بات کر رہے تھے اس PSL پہ, ہمیں کچھ بلے باز تو ینگسٹر دیکھے, فاسٹ بالر بھی ہمیں علی رضا اچھی بالنگ کرا رہے پچھلے 2 گیم. اس بچے کا نام ہے ٹیسٹ اسکواڈ میں علی رضا؟ نہیں ہے. اس کے ساتھ زلمی میں ابھی کسی وہ کھیلے گا, انجری کے بعد بھی آیا ہے نا, تو یہ پورا سیزن کھیلے گا PSL کا. دیکھیں اچھا سائن ہے کہ ہمارے پاس ینگ فاسٹ بالرز کافی اچھے ہیں اور اچھا کر بھی رہے ہیں. تو لیٹ سی کہ ان کو اب چلانا کیسے, ان کا فٹنس ورک کیسے چلانا ہے, ان کو بالنگ کا آرٹ کیسے آنا چاہیے. وہ اسی صورت ہوگا, بار بار بولوں گا کہ جب تک ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلیں گے آئیڈیا نہیں ہوگا. اور جہاں تک افتخار کی بات کر رہے ہیں نا, یہ فارنر دونوں کھیل رہے ہیں. افتخار نے کراچی میں اپنے بیٹسمینوں کو بھی نچا کے رکھا ہوا تھا, وہ بھی پرابلم کر رہے تھے, وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کیسے کھیل رہے ہیں. اس میچ کی بات ہے نا, وہ تو پورے اس میں تو افتخار کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس نے اپنی سکل بڑھائی ہے. اس نے دیکھا کہ مجھے اب کھیلنا تو میں نے کیا اچھا کرنا جو میری ٹیم کے لیے بہتر ہو. شاہد بھائی سلمان آغا آ گئے ہیں بیٹنگ پہ, اور اٹس بین اے نائٹ میئر. T20 انٹرنیشنل ہو یا ڈومیسٹک ہو, ان کے لیے اچھا نہیں جا رہا کچھ بھی. تو آج کا دن ہو سکتا ہے آغا کا؟ تھوڑی سی انٹینٹ دکھائی تھی اس نے ٹرائی سیریز میں, ایک 50 کیا تھا, پھر سری لنکا میں ایک جو 12 اوور کا میچ تھا اس میں بڑی تیز فاسٹ اننگز کھیلی, اسی کی وجہ سے T20 ورلڈ کپ میں اچھا نہیں کھیلا, اور یہاں پہ بھی کراچی کنگز کو مایوسی. اوور آل اس کا PSL کا ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. ایک 300 ایک سیزن میں اس نے کیے تھے اسلام آباد یونائٹیڈ سے, اس کے علاوہ اس کی کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے. اور جہاں تک افتخار کی بات ہو رہی ہے, اگین ایک ڈومیسٹک کا بہترین ٹیلنٹ, لسٹ اے کا اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, لیکن پاکستان کے لیے جب بھی ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا اتنا اچھا نہیں کھیلا. T20 اتنی اپرچونیٹیز ملی ہیں افتخار احمد کو, اور سب سے زیادہ میزریبل اور سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ وہ انڈیا والا میچ تھا 2024 کا, اور 2022 کا فائنل تھا جس میں افتخار آئے, انہوں نے پوری 5 گیندیں کھیلی عادل رشید کی, اور 6 پہ بولڈ ہو کے چلے گئے. تو بڑی مایوسی نہیں کر پائے ڈومیسٹک پرفارمنس کی جو انٹرنیشنل میں نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی کیا سکور لگ رہا ہے؟ 184 ایگزیکٹ 184. ٹھیک ہے. کامران مجھے لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 180 تو بنانا چاہیے, اس سے اوپر جتنا ہو جائے گا وہ بونس ہوگا. ٹھیک ہے, بنانا چاہیے 200 لیکن ہوگا 160. ابھی سفیان نے بالنگ نہیں کی جو ان کا مین وکٹ ٹیکر. ایک چیز کہنا چاہوں گا, جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے, مصباح سرفراز, اس بچے کو چاہے 16واں پلیئر
لیکن اس کو ساتھ رکھیں, اس کو لے کے جائیں, جو وہ پچ بناتے ہوئے بھی تھوڑا سا سوچیں. بالکل ٹھیک ہے. آج کی اس وقت کی ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. شام 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.